गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूँ हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। रमजान में सुबह सुबह उठना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो लोग जिन्होंने सुबह सुबह अपने ऑफिस में ज्वाइन करना होता है, सरकारी मुलाजमीन या उसके अलावा भी प्राइवेट ऑफिस भी जो सुबह 8 बजे 9 बजे खुल जाते हैं, 7 बजे भी इवन कुछ वो सुबह उठ जाते हैं और फिर उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है 2 बजे। फिर उसके बाद उनके पास सोने का अच्छा मौका और कुछ मौजूद और मयस्सर होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं नजम जो उठ के तो आ जाते हैं लेकिन सेट पे बैठ के जमाइयाँ ले रहे होते हैं। और वो कैसे लोग होते हैं? ऐसे ही होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि 11 बजे हम लोग फ्री हो जाते हैं और फिर जब हम यहाँ से जाते हैं और जाकर इबादत में मशगूल हो जाते हैं। अच्छा हाँ, ये भी होता है ना, रमजान में तो ये स्पेशल चीज़ है भाई। चले ये भी ठीक है। अच्छा, हम लोग खुश हैं, उसकी वजह ये है कि कल ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इवन व्हाट्सएप पर काफ़ी लोगों के अच्छे हम लोगों ने स्टेटस देखे और उसके अंदर एक अच्छा स्टेटस जो सुबह सुबह हमने आपसे खबर शेयर की थी कि हमजा यूसुफ पाकिस्तानी निजात मुसलमान पहली दफ़ा किसी भी यूरोपियन कंट्री और ख़ास तौर पर स्कॉटलैंड और ब्रिटिश में पहली दफ़ा तारीख रकम हुई है कि वो नेशनल स्कॉटिश पार्टी के सरबराह और इसके साथ साथ फर्स्ट मिनिस्टर मुंतखब कर दिए गए। उसके हवाले से खबर अब ये है कि उनके वालिदैन से कोई चिट-चैट हो रही थी और उसमें इंटरव्यू करते हुए उन्होंने पूछा कि आपने कभी एक्सपेक्ट किया था 1970s में कि आपका बेटा इस तरीके से लीडर बनेगा? तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर अगला सवाल उन्होंने उनकी वालदा से पूछा कि अब तो वो काफी बिजी हो जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। अच्छा। इसका जवाब क्या आया नजम? इसका जवाब ये आया कि उनकी वालदा ने बोला कि वो बिजी हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको कान से पकड़ के जो है ना अपने काम करवा लिया करूंगी और जो मैं बात बोलूंगी वो भाई मैं अभी तक उसकी माँ हूँ, उसको सुननी पड़ेगी मेरी बात, और अगर नहीं सुनी तो गाड़ी पे चिपका दूंगी। ये एक माँ ही कह सकती है और ये बड़ा मोहब्बत वाला रिलेशन होता है। ये हमजा यूसुफ ने खुद अपने ट्विटर पे शेयर किया हुआ था और बहुत इंटरेस्टिंग था ये इंटरव्यू, क्योंकि देखिए जब किसी को एक मकाम मिलता है तो फिर उसके बाद जाहिर है माँ बाप की जो खुशी होती है उससे बढ़ के दुनिया में कोई खुश नहीं हो सकता। इफ वी हैव दैट क्लिप, हम लोग अगर वो देख सकें तो बहुत अच्छा होगा। Did you think back in the 70s that your son would one day be the leader? No, I didn't expect that, no. He's going to have a lot of people offering him advice and telling him what they'd like to see him do. Is he still going to have time to listen to his mum? Well, he better. He better. I'm still his mum, you know. I can clip him around the ear hole when he does. ये एक माँ की मोहब्बत बोल रही थी और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। हमारी माएँ भी जब कभी हमारी किसी कामयाबी का जिक्र होता है तो ऐसे ही जवाब होता है। देखिए माँ तो हमेशा माँ रहती है, कोई भी उम्र हो, इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, ये जो मोहब्बत वाला रिश्ता होता है ये ख़त्म नहीं होता। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है माँ बाप से मोहब्बत भी बढ़ती चली जाती है और उतना ही प्यार माँ बाप की मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि कई आपके जो छोटे मोटे मामलात होते हैं या आप कुछ स्टेप ले रहे होते हैं, जाहिर बात है आप अपने दौर में जी रहे हैं, वो अपने दौर में जी कर आए हैं, तो अब कई जगहों पे ना रिलेट नहीं कर सकते एक दूसरे के कॉन्सेप्ट के साथ। तो वहाँ पर जो हल्की फुल्की प्यारी सी मीठी सी नोक झोंक जो होती है ना, वो भी बहुत एक हुस्न होता है इसी माँ और बेटे की मोहब्बत का, रिश्ते का। इवन वालिदैन के साथ मोहब्बत जो है वो इसी तरीके से बहुत एक अच्छा लगता है। तो एहतराम का जो एक मयार है, इज्जत का एक जो दर्जा है वो बरकरार रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ फ्रैंकनेस भी इतनी होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल चल रहे हैं आप उनसे डिस्कस कर सकें और वो बिला झिझक आपसे कोई भी बात खुलकर कर सकें। बिल्कुल जनाब, ये तो वो बात होगी जिसके बारे में पूछा गया हमजा यूसुफ के वालिदैन से कि क्या आपने कभी सोचा था? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में आपको ऐसी बात बताने लगी है जिन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि क्या वो कभी पुलिसमैन भी बन सकते हैं, कभी वो पुलिस यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं, एग्जैक्टली क्या डीएसपी भी बन सकते हैं, मतलब डायरेक्ट अफसर, ये नहीं कि नीचे से तरक्की करके जा रहे हैं, डायरेक्ट अफसर। और ये मैं बात कर रही हूँ जनाब नौजवान फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की, जिनको इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर किया है और उन्हें डीएसपी का एजाज़ी रैंक दिया गया है। और तर्जुमान की तरफ से ये बताया गया है कि क्रिकेटर हारिस रऊफ को कैपिटल पुलिस के डीएसपी के एजाज़ी रैंक लगाए गए। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने हारिस रऊफ को एजाज़ी रैंक लगाए थे और हारिस रऊफ अब तक 57 T20s, 18 वनडेज और 1 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और सबसे ज़्यादा विकेटें T20 मैचेस में हासिल की हैं जिनकी तादाद है 72। तो अभी वो इस्लामाबाद पुलिस के एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर हुए हैं और उनको डीएसपी रैंक दिया गया एजाज़ी तौर पे। जैसे सिंबॉलिक डिग्रीज़ होती हैं ना, किसी को डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से,
اسی طرح سے یہ رینک بھی ہوتا ہے, تو آپ نے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے. حاج اور اسٹاک ویسے بالکل بھی- پہلے جیسے رہیں گے جیسے پہلے تھے. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈپارٹمنٹس کو اپنے ایمبیسڈر کے طور پر ایسے جو پاکستان کے ہیروز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کے ادارے کو سامنے لے کر آنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے ایمبیسڈر کے طور پر اسی قسم کے جو لوگ محبت کرتے ہیں عوام کے ساتھ اور عوام جن سے محبت کرتی ہے, ایک ریلیشن ہوتا ہے نا. اب ڈیفینیٹلی پولیس میں انہوں نے ایک اعزازی طور پر جو ہے جوائن کیا, ایک سافٹ امیج کریٹ ہوا ہے. کسی طریقے سے آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے, اٹس اے سجیشن, ٹھیک ہے, It's a good suggestion. کہ آپ لوگ جو لوگ پاکستان کی جو عوام جن سے محبت کرتی ہے آپ ان کو سامنے لے کر آئیں, اپنا فیس بنائیں, تو ڈیفینیٹلی ایک آپ کے ادارے کی بھی گڈ ول پیدا ہوگی اور وہ ریلیشن جو ہے نا وہ بھی اچھا ہو جائے گا ڈیفینیٹلی. اچھا اب جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو اگر یہ بتاؤں کہ تحقیق کا سلسلہ جاری ہے پوری دنیا میں, محققین جگہ جگہ پر کھود رہے ہیں, نئی نئی لاشیں دریافت کر رہے ہیں, اور اسی کے اندر جو ہے مینڈھوں کے سر, وہ بھی 2000 مجھے لگا سے آپ زائد انسانوں کی بات کر رہے ہیں, انسانوں کے سروں کی بات کریں گے. مینڈوں کے سر جو آپ لوگوں کی ٹی وی سکرین کے اوپر موجود ہیں, اور یہ قدیم مصر جو ہے اس کی دریافت ہے, اور آج بھی حیران کن دریافت ہمارے سامنے آتی ہیں جو اپنی نوعیت کی ایک دلچسپ قسم کی دریافت ہے. اور امریکی آثار قدیمہ کے ماہرین اور نیو یارک یونیورسٹی کے اسکالر ایک عرصے سے یہاں پر کھدائی کر رہے ہیں, اور بادشاہ رومیس دوم کے مقبرے میں کھدائی کر رہے تھے, جبکہ اس مقبرہ سوہاگ شہر میں واقع ہے اور بالائی مصر کا یہ مشہور علاقہ ہے جہاں سے یہ چھٹا دور تھا جو سلطنت اس وقت کی تھی جس کو بطلی موسی بھی کہا جاتا تھا. اور اس دور کے بعد مصری شعبہ نواردات اور آثار قدیمہ کے ماہر مصطفیٰ وزیری نے اسے ایک اہم ترین دریافت قرار دے دی ہے, کیونکہ آج دن تک اس سے پہلے ڈیفینیٹلی اس قسم کی کوئی خبر نہیں ہم لوگوں نے ہم نے سنا. برتن دریافت ہو جاتے ہیں, دھاتیں دریافت ہو جاتی ہیں, سکے مل جاتے ہیں, کپڑے مل جاتے ہیں. آپ نے اتنی مشکل باتیں کی ہیں نجم کے اس پوری بات میں صرف یہ سمجھ پائی ہوں کہ مینڈوں کے سر ملے ہیں, کوئی 2000 بیچارے مینڈے پتہ نہیں ذبح ہوئے تھے, ان کا قتل ہوا تھا, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا دور تھا کہ جب وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا قربانی دینے کا, اور اس سے بھی زیادہ ایک آپ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی چیز کو سیو کرنے کے لیے جو آج کل ہمارے صدقے کا کانسیپٹ ہے, اس وقت بھی پتہ نہیں اس کو صدقے کے طور پر تصور کیا بھی جاتا تھا یا نہیں کیا جاتا تھا, لیکن کانسیپٹ یہی تھا. اچھا, ایجپشن جو ہسٹری ہے نا اس میں بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہنود شدہ لاشوں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, اور یہ جو مینڈے تھے یہ تو ہنود نہیں تھے, کہ یہ بھی ہنود تھے. نہیں, یہ ہنود نہیں تھے, لیکن دیر از اے ڈاکیومنٹری کالڈ دا اسٹوری آف گاڈ. اس میں سب سے زیادہ جو ریسرچ کی گئی ہے وہ مصر کے اندر ہی کی گئی ہے, اور مصر میں وقت بہ وقت سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ ریلیجنز کا سب سے زیادہ انفلوئنس تھا, تو وہ مصر کے اندر ہی ہمیں پایا جاتا ہے. چلے, یہ تو آپ نے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں آپ لے گئے تھے, ماضی میں لے گئے تھے. میں آپ کو چاند پہ لے کے چلتی ہوں, کیونکہ آپ ڈیولپمنٹس اور ریسرچ کی بات کریں تو ریسرچ صرف ہسٹری پہ نہیں ہو رہی, صرف ہمارے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ نہیں ہو رہی, بلکہ اور جو ایکسپلور کر رہے ہیں ہم کائنات میں چیزیں, ان میں سے ایک چیز ہے جناب چاند پہ پانی. یعنی اگر آپ چاند پہ جاتے ہیں, آپ کو پیاس لگتی ہے, تو ہو سکتا ہے آپ پانی پی سکیں. جرنل نیچر جیو سائنس میں ایک اس بارے میں ریسرچ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چین کے چینگ 5 مشن نے چاند بھر میں پھیلے گلاس کے ننھے موتیوں کے اندر پھنسے ہوئے پانی کو دریافت کر رہی ہے. یعنی یہ پانی موتیوں کے اندر پایا جاتا ہے, اور ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاند کی سطح سے یہ جو سیمپلز ہیں ان کو 2020 کے دوران حاصل کیا گیا تھا, پھر زمین پہ واپس لایا گیا, پھر اس پہ ریسرچ ہوئی, جس سے یہ پتہ چلا کہ مستقبل میں چاند کی سطح پہ انسانی مشنز کے لیے پانی کا یہ ذخیرہ جو ہے یہ کافی قیمتی ثابت ہو سکتا ہے. اب وہاں پر سوچیں اگر موتیوں کے اندر پانی ہے, موتی کھا لیں, پانی آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. اب وہاں پر پانی موجود ہے لیکن آکسیجن نہیں ہے. ہاں, آکسیجن دیکھیں کچھ تو سامان لے کے جانا پڑے گا نا. آپ گھر بھی شفٹ کرتے ہیں, اگر فرنش گھر لیتے ہیں تو آپ کو سارا سامان تو نہیں ملتا, کچھ تو آپ کو لے کے جانا پڑتا اپنی ضرورت کی چیزیں. آکسیجن لے کے جائیں. لیکن ضرورت کی چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے, سانس لینا. ہاں, سانس لینا, اور سانس لینے کے لیے آپ کے پاس آکسیجن وفر مقدار میں موجود ہونی چاہیے, ورنہ آپ ایک ایک سانس کے محتاج ہو جائیں گے. دیکھیں آپ چاند پہ جائیں گے, وہاں پہ پانی ہمیں مل گیا, ہم تھوڑے سے پودے لے جائیں گے, وہاں پہ گرینری کا بندوبست کریں گے, پودے شودے لگائیں گے چاند کی مٹی پہ. میں آپ کا رابطہ کرواتا ہوں ناسا کے ساتھ کہ اس قسم کی کوئی خبر جو ہے نا وہ آگے پھر آکسیجن کا بندوبست ہو جائے گا نا. ابھی تو وہاں پہ پودے شودے نہیں ہے, کوئی ماحول نہیں ہے, ایکو سسٹم جنریٹ کریں گے ہم, اس کے بعد ہم سانس بھی لیں گے, وہاں سے پروگرام بھی کیا کریں گے, صبح پاکستان کی ٹیم چاند پہ بیٹھی ہوا کرے گی. کتنا اچھا لگے گا. کیا بات ہے. اچھا چلیں ہم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, اور اب آپ نے جب یہ کی نا خبر شیئر, تو میرے پاس یہ ایک خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم لوگ رمضان کا ذکر کرتے ہیں
اور اکثر ہمارے پاس اس دن ایک انتھروپولوجسٹ بھی موجود تھی اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں نہیں اوور آل بھی روزے تو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. یہ جو سموسے اور پکوڑوں کا سفر ہے یہ کب سے شروع ہوا تھا اور یہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اور ماہ رمضان میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو بنتے ہی ہیں اس قسم کے پکوان، سموسے پکوڑے لازمی آئٹم ہوتا ہے، لیکن باہر کی دکانوں میں بھی سب سے زیادہ رش وہیں پر دیکھنے میں آتا ہے. اور خاص طور پر لاہور کے کھابے تو ویسے ہی بڑے مشہور ہیں. اگر سحری کا ذکر کریں تو وہاں پر نہاری اور وہاں کے پائے اور چنے اور پتہ نہیں کیا کیا. اسلام آباد میں اگر آپ 12 بجے کے بعد وزٹ کریں نا مارکیٹ، آپ کو پکوڑے سموسے سب بنے ہوئے نظر آئیں گے. اب وہ پتہ نہیں باسی ہوتے ہیں، تازہ بننے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. رش دکھائی دیتا ہے. اور اسی حوالے سے لاہور سے ہمارے پاس رپورٹ ہے وسیم سجاد کی، دیکھیں اور انجوائے کریں. خریداروں کی طویل قطار دیکھ کر یہ مت سمجھیے کہ یہاں کچھ مفت بانٹا جا رہا ہے، بلکہ یہ منظر افطار سے قبل سموسے، کچوریاں، دہی بلے اور چنا چاٹ کی دکانوں کا ہے، جہاں غیر معمولی رش دیکھنے کو ملتا ہے. کیونکہ افطاری میں اگر یہ سوغات نہ ہو تو افطار کا احساس ہی نہیں ہوتا. لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کی ان معروف دکانوں پر دستیاب سموسے، پکوڑے، دہی بلے اور دیگر کھانے کی اشیاء کا ذائقہ بہت ہی منفرد اور لذیذ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور گھنٹوں قطاروں میں لگ کر خرید کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بچپن سے پکوڑے سموسے یہیں سے لیتے ہیں. میری 52 ایئر ایج ہو گئی ہے. They have best quality in Pakistan in Lahore. بڑی دور سے ہم لوگ آتے ہیں ان کے سموسے پکوڑے کھانے کے لیے، تو انتہائی لذیذ ہوتے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ماہ سیام میں خریداروں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. تاہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے اور جلد سے جلد ان اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ رستہ کلیئر ہو اور جلدی سے جلدی ان کو سروس دیں اور یہ اپنا سامان خرید کے گھروں میں جا کے اپنی افطاری کا بندوبست کریں. رمضان کے بابرکت مہینے میں روزہ دار افطار کے وقت ان نعمتوں سے مستفید ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے جو کم وسائل کے مالک ہیں. یہی روزے کا اصل مقصد ہے. وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. کیا یہی روزے لوگوں کا کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اصل مقصد ہے نجم. اور آپ کی ٹیم میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو افطاری بھی کرانی چاہیے. خاص طور پہ اگر تمام خواتین میں ایک میل ممبر ہو تو اس کو خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے. ویسے یہ نہیں چاہیے کہ تمام خواتین کو مل کر ایک جو ہے وہ جو ننھا منھا سا ہے اس کو افطاری کروانی چاہیے. دیکھیں، مائنورٹی کو اپنی جگہ بنانی ہے، اس کے لیے افطار کا اہتمام کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو دوسروں کا خیال رکھیں گے، ثواب بھی زیادہ ملے گا. اور ریسرچ بھی آئی ہے کہ آپ کا ڈپریشن دور ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھا کنیکشن رکھتے ہیں. تو یہ اچھا کنیکشن رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ریسرچرز نے کہا ہے کہ یہ جو پازیٹیو سماجی تجربات ہوتے ہیں ہمارے، یہ نہ صرف کسی شخص کے ذہنی تناؤ کی سطح کو کم کرتے ہیں بلکہ جو مسائل سے نمٹنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اور جو سماجی تعلقات کبھی اچھے اور کبھی برے رہتے ہیں اور اچھی جسمانی صحت کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوتے، ان پہ آپ کو ضرور غور کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ دوستوں کے خوشگوار تعلقات کے انسانی صحت پہ جو اثرات ہوتے ہیں وہ مثبت ہوتے ہیں. دوستوں کے درمیان اچھی دوستی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، دوستی وہ ہوتی ہے جو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ میوچل انٹرسٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، انٹرسٹ سے بالا تر ہونی چاہیے. نہ انڈیویجول انٹرسٹ ہونا چاہیے، نہ میوچل انٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ ایک دوسرے کو مسائل کو سنیں، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کے اچھا لگے، یہ کھانے پینے کی یہ سب مذاق کی باتیں ہیں. لیکن ایک اچھی کمپنی وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے وہ ہوتے ہیں جو آپ اصل میں ہیں. آپ کو پریٹینڈ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، آپ کو چھپانا نہیں پڑتا. اور آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے جو بات آپ کریں گے یا جو بھی بیان کریں گے وہ وہیں تک رہے گا. میرا ایک سوال ہے کہ کیا دوستی کسی بھی عمر میں ہو جاتی ہے؟ ہاں. اچھا، ایج از جسٹ اے نمبر. ایج از جسٹ اے نمبر. یہ تو بالکل آپ کا صحیح ہے. آپ دیکھیں بوڑھے ہو کے بھی آپ اچھے دوست بنا سکتے ہیں. لیکن آپ کے بچپن کے دوست زیادہ اچھے دوست نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں زندگی کی بھیڑ میں کھو جاتے ہیں. وہ آپ کی مصروفیات میں کہیں نہ کہیں وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کی زندگی میں نئے نئے لوگ ایڈ آن ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ جو ہیومن لائف کا سائیکل ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ اور بڑا عجیب سا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی، 18 سال سے لے کر خاص طور پر 28 سال کی عمر تک، یا آپ یوں کر لیں کہ 20 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک، یعنی پہلے آئی ڈی کارڈ کی ایج کے دوران، ہاں، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. زندگی میں تو ویسے بھی ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ خاص ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بہت سارے لوگ مل رہے ہوتے ہیں. آپ کو کلاسیفیکیشن کرنی چاہیے. کچھ آپ کے اچھے کولیگز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے اچھی دعا سلام کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کے قریبی دوست، کچھ آپ کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ قریبی دوست ہوتے ہیں. ان دوستوں کے اندر میں سے بھی نا، اب ہر کسی کو تو آپ ساری رام کتھا نہیں سناتے. آپ اپنے جو بھی سیکرٹس ہوتے ہیں وہ اپنے چند ایک دو دوستوں کو بتائیں. ایک دو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، ورنہ بات پھیلتی ہے تو پھر دور تلک جاتی ہے، پھر آپ کے گھر بھی پہنچ جاتی ہیں.
لیکن کنسسٹنسی بہت ضروری ہے, چاہے دوستی کے اندر ہو چاہے زندہ رہنے میں ہو, اور کھانے پینے کی کنسسٹنسی بھی بہت ضروری ہے. کھانے پینے کی کنسسٹنسی بھی بہت ضروری ہے, آپ صحت مند رہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اب خبر یہ ہے کہ آج سے تقریباً 6 لاکھ سال قبل یہ جھینگے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کھانے والے جھینگے جو ہوتے ہیں, جو آپ لوگ کی ٹی وی سکرینز پر اس وقت سامنے آ رہے ہیں, نہیں بالکل نہیں, یہ یوٹا کے اب سرکاری کرسٹیشین کے طور پر ان کو اپنا لیا گیا ہے, اور گریٹ سالٹ لیک کے قریب تقریباً سینکڑوں ہزاروں سالوں سے رہنے والے یہ چھوٹے چھوٹے کرسٹیشین ہیں. اب سرکاری طور پر یوٹا کی ریاست نے ان کو ننے کیکڑے جو ہوتے ہیں ان کو یوٹا کے علامتی نشانات میں شامل کر لیا ہے, اور قانون سازی کے بعد ان کو شامل کیا گیا ہے. واو, مطلب اس چیز کے لیے بھی قانون سازی ہو رہی ہے. اور ویسے آپ کو سارے پاکستان کے جتنے بھی قومی جانور جو ہیں, ہمارے قومی پرندے جو ہیں, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, ساروں کا نہیں پتا. ساروں کا نہیں پتا, ویسے دو کوئی کامن 2 چیزیں, ایک تو مارخور, یس, ہاں, اور دوسرا وہ شاہین عقاب پرندہ. چلیں ٹھیک ہے, ہاں دیکھیں گزارا کریں نا آپ, جانور پرندوں میں سے کوئی 2 چیزیں آپ بتا دیں. نہیں, نو ڈاؤٹ, اقبال کے شاہین, اقبال کے شاہین. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاہینوں کو خاص امپورٹنٹ ہونی چاہیے, اور پھر یہ جو اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں, جو اس کی خصوصیات ہے, وہ اتنی ایسی ہیں کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس لیے اس کو خاص اہمیت ہونی چاہیے. اور مارخور جو ہے وہ اس کی نسل نایاب نہ ہو, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ویسے یہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہنا چاہیے کہ کون سی چیزوں کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے سروائیول کو یقینی بنائیں, پھر ان کے شکار پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. کدھر؟ ہارریبل سا ہوتا ہے, میں نے تصویروں میں دیکھا ہے, اصل میں نہیں دیکھا. نہیں, ویسے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر سب سے زیادہ کسی کو دیکھنے کا شوق ہے تو وہ چترال سفر کرے, اور چترال میں ایک جگہ ہے شہر شام کے نام سے. آپ شام کو سلمہ وہاں پر جائیں تو تقریباً 10 قدم کے فاصلے پر ایک لیک ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی سی 10 قدم کی, اور آپ کو آمنے سامنے وہاں پر سامنے پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں وہ پانی پینے کے لیے شام کے وقت, اور وہاں پر آپ کو نانا کرتے ہوئے بھی 30-40 کی تعداد میں مارخور نظر آتے ہیں, اور بہت خوبصورت منظر ہے. لیکن اگر یہ ہم کیونکہ پریزرو کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کی زندگیاں بچانے کی, تاکہ یہ نسل ختم نہ ہو. وائلڈ لائف اتنی ایکٹیو ہے نا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایکٹیو ہے, ہمیں اس کو اپنے پورے ملک کو اس طرح اتنا فرینڈلی بنانا چاہیے کہ وہاں پہ یہ تمام جانور سروائیو کر سکیں. جس علاقے کے ہیں وہاں پہ بھی, جس علاقے میں نہیں بھی ہے, ان کی نسل کو محفوظ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بھی ہم کس سے کہانیاں سنتے ہیں ڈائناسور کے زمانے میں, تو ہمارے زمانے میں تو ڈائناسور نہیں ہے, وہ ظاہر ہے کبھی کسی زمانے میں ہوتے ہیں, اسی طرح نسلیں نایاب ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, ان کی حفاظت کرنی چاہیے. اب میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں, گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک نیا ریکارڈ شامل ہوئے. ریکارڈز تو ایسے بہت طرح کے ہوتے ہیں, لیکن کتنی ڈفرینٹ بات ہے کہ آپ کے سروائیول کے چانسز نہ ہوں, آپ پھر بھی سروائیو کر جائیں, تو یہ اٹ سیلف ایک ریکارڈ ہوتا ہے. اور میں 3 ایسی بہنوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ برطانیہ میں پیدا ہوئی, ایک ساتھ پیدا ہوئی, جیسے جڑواں بچے ہوتے ہیں نا, ایسے یہ 3 بچیاں تھیں, اور ان تینوں کا وزن ملا کے کتنا تھا, 1 کلو 284 گرام, جو کہ بہت ہی کم تھا. اور کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کا سروائیول مشکل ہوگا کیونکہ قبل از وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بھی درج کرا دیا. تینوں کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, اور برسٹل کے ساؤتھ میڈ ہاسپٹل میں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں 216 دن گزارے ہیں. بچے تو obviously کیوٹ سی 3 بہنیں ہیں, اور اللہ ان کو زندگی دے, کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ اس قسم کی 3 بہنیں ہیں لیکن وہ اپنی زندگی جو ہے وہ بچا نہیں سکیں. اچھا, ناسا نے ایک پلان کیا ہے, اور یہ پلان ہے کہ موسم گرما میں 4 افراد کو مریخ پر بھیجنا ہے, اور وہاں پر انہوں نے زندگی گزارنی ہے, کچھ عرصہ وہاں پر رہنا ہے. 4 خلابازوں کو مریخ پر رہنے کی تربیت دی جا رہی ہے آج کل, اور اس کے بعد ان 4 خلابازوں کو انسانوں کو سرخ سیارے کی تلاش کے لیے تیار کرنے کے ایک سالہ طویل مشن کا حصہ ہیں یہ لوگ, اور وہ ایک ایسے مسکن میں رہیں گے جو مستقبل قریب میں مریخ پر انسانوں کے پہنچنے پر حالات کا جائزہ لے گا. اگر ان کا مشن کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ ایک نئے باب کی طرف اوپننگ ہوگی ہماری, ایک نیا دروازہ کھلے گا جس سے انسان یہاں سے کیا ٹریول کر کے کسی کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ساری دریافت چل رہی ہے, جو پہلے بھی ہم لوگوں نے چاند کی خبر شیئر کی, وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کیا اس زمین کے علاوہ بھی اس کرۂ ارض پہ اور ایسے خطہ موجود ہے جہاں پر زندگی گزاری جا سکے, اور اسی کی سرچ میں چاند پر پلاٹنگ بھی ہو رہی ہے. آپ کو یہ پتہ ہے؟ میں اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا پلاٹ بک کرا دوں پھر, کیونکہ ہم نے آئندہ وہاں سے شوز بھی کرنے ہیں. ہاں, پہلے جا کے ہم پی ٹی وی کی طرف سے جو ہے ایک پلاٹ بک کرتے ہیں, ادھر اپنے کیمراز وغیرہ لے کے جائیں گے, ذرا حالات کا جائزہ لیں گے, ریکی کر کے آئیں گے, اس کے بعد اب کچھ نہ کچھ بندوبست کریں گے.
ہاں آپ پہنچے ہیں؟ دیکھیں ابھی نہیں, مجھے جلدی نہیں ہے بالکل بھی. میں چاہتی ہوں کہ ایک جب عدد پروڈیوسر کو بھی لیتے جائیے گا. میں چاہتی ہوں کہ جب بھی جائیں ساتھ ہی جائے, تو ایک آدھ بندہ جائے تو بات ٹھیک نہیں ہے, پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. آڈیو انجینئر بھی چاہیے, بہت سارے لوگ چاہیے, بہت سارے لوگ چاہیے. تو پوری ٹیم انشاءاللہ جائے گی اگر کبھی چاند پہ جائے گی, اور واپس آنے کے لیے جائے گی, ہمیشہ کے لیے بالکل بھی نہیں. ہاں آپ اپنی ٹیم لے کے نکلیں, تب تک میں شو سنبھالتا ہوں. چلیں, یہ تو آپ نے ایک وہ دروازہ بتایا جو کھلنے جا رہا ہے. ویسے چاند کی طرف بھی اور ناسا کی طرف سے جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہے ان کا تو ہم ڈیلی ذکر کرتے ہیں تقریباً. لیکن ایک ایسی چیز میں اپنی کامیابی حاصل کی ہے نجم, جو کئی انسانی زندگیاں بچا سکتی ہے. لیوکیمیا, ایک جس کو بلڈ کینسر بھی کہا جاتا ہے, خون کی بیماری ہوتی ہے. اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے, اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے آخری لیول پہ موجود اب تیسرے فرد کو لیوکیمیا جیسے کینسر سے نجات مل گئی ہے, جس پہ پہلے تمام میڈیسنز ناکام ہو گئی تھی, تمام تجربے ناکام ہوئے تھے. امریکہ سے یہ اچھی خبر آئی ہے جس میں ریویونب نامی گولی سے تیسرے مریض کا بلڈ کینسر مکمل طور پہ ختم ہو گیا, جو کہ بہت ہی خوشائن خبر ہے. یہ جو میڈیکل ریسرچ ہوئی ہے اس کا ایک طویل عرصے سے انتظار تھا, جس پر ماہرین کام کر رہے تھے. یہ تحقیق ڈاکٹر غیاث عیسیٰ نے کی ہے, جو ٹیکساس یونیورسٹی میں لیوکیمیا کے ایکسپرٹ ہیں, اور اس کے علاوہ ہڈیوں کے گودے کو متاثر کرنے والا جو ایک ایکیوٹ میلولائڈ کیومیا, پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں, بڑا مشکل سا نام ہے, اور اس میں خون کے خلیات پیدا ہوتے ہیں, اور کینسر وہاں سے خون کے لیے بے ہنگم اور مضر خلیات بنا کر جسم میں پہنچاتا رہتا ہے, اور مریض جان لیوا AML تک جا پہنچتا ہے, جس کو اب ٹریٹ کرنا ممکن ہو. یہ تو بہت اچھی خبر ہے, اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ایک اپڈیٹ بھی آئی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہے, کہ چیٹ جی پی ٹی اور AI نے 4 سال قبل بریسٹ کینسر جو ہے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیا. جو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج سے 10 سال بعد ٹیکنالوجی کہاں پر کھڑی ہوگی, اور ہماری سائنس کی خاص طور پر دنیا کتنی ترقی کر جائے گی. جتنی بھی ترقی کر جائے, انسانوں کے کنٹرول میں رہے تو سیف رہیں گے ہم لوگ. اچھا, اب فلک بینوں نے چاند کے قریب 5 سیارے بالکل ایک لائن میں دیکھے ہیں, جس کو آپ نیکڈ آئی سے بھی اس کے منظر کو دیکھ سکتے ہیں, اور یہ ریسنٹلی پکچرز بھی ہم لوگوں نے دیکھی ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ, اور یہ آپ لوگوں کے سامنے بھی جس طریقے سے نظر آ رہا ہے. یہ 5 سیارے جو ہیں, اس میں عطارد ہے, زہرہ ہے, مریخ ہے, مشتری ہے اور یورینس ہے, اور یہ آسمان پر بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے مشاہدہ کیا گیا ہے. اور رائل آبزرویٹری گرینج کی ماہر فلکیات اینا گیمن روس کا کہنا ہے کہ عطارد اور زہرہ کا آسمان پر کچھ وقت مشاہدہ کیا جا سکے گا, کیونکہ دونوں سیارے سورج سے سب سے زیادہ فاصلے پر موجود ہوں گے, اور عطارد کا 11 اپریل جبکہ زہرہ کا 4 جون تک آسمان پر بآسانی مشاہدہ کیا جائے گا. اینڈ یہ بہت اچھی اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی نیوز ہے کہ آج سے پہلے ایسے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا, آج سے پہلے کبھی بچپن میں دیکھا نہیں تھا کہ اس قسم سے بھی آپ 5 سیاروں کو لگاتار دیکھ سکتے ہیں. اور یہ لگاتار دیکھنے کی کیا ہی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنی ریسرچ ہو رہی ہے, اس ریسرچ کے بعد جو آؤٹ کمز نکلتے ہیں اس کے, اور جو ہم لوگ سوچتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, جو ہمیں پتہ لگتا ہے, وہ بہت حیران کن. بالکل, بہت ساری حیران کن چیزیں ہوتی ہیں, اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے, بڑی فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہے. ہم اگر بزنس مائنڈڈ ہیں, ہم اس پہ پیسے بھی لگا دیتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں تھی, یا پھر اس کی ویلیو کم ہوگی, جیسا کہ ہوا ایلن مسک کے ساتھ. ان کے ساتھ بڑا ہینڈ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے ٹویٹر خریدا, اس کی مالیت تھی کوئی 44 ارب کے قریب نا, اکتوبر 2022 میں. انہوں نے بڑے ایکٹیو نظر آئے ہمیں ایلن مسک. اب 5 مہینے کے بعد انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے, تسلیم کیا ہے کہ ٹویٹر کی مالیت 50% سے بھی زیادہ گھٹ کے لگ بھگ 20 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے. اور ایک رپورٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک ای میل میں یہ اس کا اعتراف کیا ایلن مسک نے, اور انہوں نے ٹویٹر کے ملازمین کو آگاہ کیا کہ ان کی مالی مراد جو ہے وہ کمپنی کے ساتھ منسلک کی جائیں. اب 20 ارب ڈالرز کی مالیت کے مطابق سٹاک گرانٹس دینے کی پیشکش کی ہے مسک نے کمپنی کے ملازمین کو, اور ٹویٹر کے عملے کو بتایا کہ وہ کمپنی کی مالیت 250 ارب ڈالرز تک پہنچانے کے لیے مشکل مگر واضح راستہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں نجم, مجھے ایسے لگتا ہے کیا کہ جو ایلن مسک کے کچھ فیصلے تھے جو بڑے کوئک کبھی وہ بلو ٹک سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں, کبھی وہ ٹویٹ سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں, کبھی وہ اس پہ رائے مانگ رہے ہیں, کبھی لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان فیصلوں کا ڈرا بیک ہے. ان کو اتنی جلدی میں عجلت میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے تھے, جو دیکھ بھال کے چیزوں کو اچھی طرح آبزرو کرنے کے بعد ان کو کوئی بھی ڈیسیجن لینا چاہیے تھا. تو یہ ان کے ڈیسیجنز باؤنس بیک ہو گئے ہیں. ہاں بالکل ہوئے ہیں, اور بلکہ کل پرسوں ایک اور خبر جو ہم لوگوں نے ہمارے سامنے آئی تھی, ہمارے گروپ میں بھی شیئر ہوئی تھی, وہ بڑی حیران کن تھی اور بڑی عجیب قسم کی تھی, اور کہ انہوں نے اپنا جو میزائل تیار کیا ہے وہ انسپائر ہیں ڈکٹیٹر جو فلم تھی اس کے اندر سے, اور کیونکہ اس کے اندر پوائنٹڈ میزائل استعمال کیا گیا.
اینڈ یہ ایک کامیڈی فلم ہے جس کے اندر بحث مباحثہ اس بات پہ چل رہا ہوتا ہے کہ راؤنڈڈ میزائل جو ہے وہ خطرناک نہیں دکھائی دیتا اور پوائنٹڈ میزائل جو ہے وہ خطرناک دکھائی دیتا. دیکھیں وہ ایلن مسک ہے, وہ سوچ سکتے ہیں. کر کے صحیح بات ہے یار, مطلب ان کی کیا سوچ ہے, میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا تھا. ویل ہم لوگوں کے پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ گیسٹ جوائن کریں گے اور ہم لوگ بات کریں گے کچھ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اور باقی پھر آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جیسے کہ نجم نے تھوڑا سا ٹیزر دیا تھا کہ ہم پرائمری ہیلتھ کیئر پہ بات کرنے والے ہیں. یہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہوتی ہیں, ویسے تو بڑے شہروں میں اچھے ہاسپٹلز موجود ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ہاسپٹلز موجود ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ان ہاسپٹلز پہ بھی بوجھ کافی ہوتے ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے یونٹس چاہیے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت سہولیات مہیا کر سکے. اور خاص طور پہ جو ہمارے کچی آبادیاں ہوتی ہیں یا پھر کچھ گاؤں دیہات کے ایریاز ہوتے ہیں, شہروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے ایریاز, وہاں پہ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں. یہ تو ہم لوگ ایسی ہی ایک جگہ کی بات کرنے لگے ہیں, کراچی میں سینا ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن, جس کی طرف سے غریب, نادار اور مستحق افراد کو لیبارٹری ٹیسٹ, انسولین اور ہر بیماری کے علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اور کراچی میں 35 سے زائد کلینکس ہیں ان کے, جو کہ کچی آبادیوں میں بنائے گئے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. سالانہ 1 ملین لوگوں کو صحت کی سہولیات دی جاتی ہیں. صحت کے شعبے کی بہتری میں پرائمری ہیلتھ کیئر اوبویسلی ایک بیسک چیز ہے. اگر پرائمری ہیلتھ کیئر نہیں ہوگی تو جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان پہ بیجا بوجھ بڑھ جائے گا. اور اس کے علاوہ بنیادی ہیلتھ کیئر کی سہولیات فراہم کرنے والے ادارے جیسا کہ سینا ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن, جو کہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کا بوجھ جو ہے وہ کافی حد تک کم کرنے میں مددگار بھی ثابت ہو رہی ہے. تو انسانیت دوست اس ادارے کی CEO آج ہماری مہمان ہے. جی بالکل. اور ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کس طریقے سے, جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, کہ آپ لوگ اپنے ٹاؤن میں کیسے چھوٹے چھوٹے ایسے پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ 40 گھروں میں سے ایک گھر ایسا ہوگا جہاں پر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر موجود ہوگا یا ہیلتھ کیئر سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہوں گے. تو آپ لوگ ان کی مدد لے کر کیسے ایک چھوٹا سا اپنے بھی قریب سیٹ اپ بنا سکتے ہیں اور کیسے وہ فرسٹ ایڈ کی چیزیں اپنے پاس موجود رکھ سکتے ہیں, یا فرسٹ ایڈ سے ایک نیکسٹ اسٹیپ جو ہے جو ہیلتھ کیئر کا ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے آس پاس. ہمیں جوائن کر رہی ہیں جی سینا ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کی CEO محترمہ امبرین کاظم تھامسن صاحبہ. السلام علیکم میم, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ. یہ بتائیے گا کہ کسی بھی ملک میں بیسیکلی اگر ہم لوگ بات کریں پرائمری ہیلتھ کیئر کی, سو یہ پرائمری ہیلتھ کیئر ہوتا کیا ہے اور کیا امپورٹنس ہے اس کی؟ السلام علیکم جی پرائمری ہیلتھ کیئر اصل میں وہ بنیادی سہولیات ہیں جو ہر ڈیولپڈ کنٹری میں اور بلکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں موجود ہیں. دیکھیے آپ اگر اپنے بارے میں خود سوچیں, اپنی فیملی کی, اپنی ذاتی وہ دیکھیے, 90% آپ کی جو میڈیکل نیڈز ہیں وہ ایک فیملی فزیشین ڈیل کر لیتا ہے. 5% وقت زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جو یورولوجسٹ ہوتا ہے, گائنیکالوجسٹ ہوتا ہے, پیڈیٹریشین ہوتا ہے. اور 2 سے 3% آپ کی زندگی کا حصہ وہ ہوتا ہے, I mean this I'm talking about a normal healthy person, جو ہسپتال جاتا ہے کمپلیکس سرجری کے لیے. تو پرائمری ہیلتھ کیئر ٹیکس کیئر آف 90% آف یور میڈیکل نیڈس. 5% اسپیشلسٹ اینڈ 2 to 3% ٹرشری کیئر ہاسپٹل. پاکستان میں انفارچونیٹلی کیونکہ ڈاکٹرز کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے اور بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ 60 سے 70%, پہلے تو 60 سے 70% تھا, اب تھوڑا کم ہوا ہے. ڈاکٹرز جو میڈیکل ایجوکیشن لیتے تھے وہ پریکٹس نہیں کرتے تھے. خواتین رشتوں کے لیے ہوتی تھیں اور وہ گھر بیٹھ جاتی تھیں, یا فیملی شو کرنے کے بعد وہ پریکٹس نہیں کنٹینیو کر سکتی تھیں. بہت سے لوگ باہر چلے جاتے تھے اور جو بہت سے یہاں رہ جاتے تھے وہ اسپیشلائزیشن کی طرف چلے جاتے تھے, لارجلی بیکاز ایک نیڈ تھی اور اس میں انکم زیادہ تھی.
اب پچھلے کچھ سالوں سے گورنمنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف سندھ نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے پرائمری ہیلتھ کیئر پہ فوکس کرنا شروع کیا ہے, مگر اس کی نیڈ بہت زیادہ ہے اور بغیر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے یہ گیپ فل نہیں ہو سکتا. سینا خود 25 سال سے یہاں کام کر رہا ہے. کراچی کی اب آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی آبادی ہے, ہم 2.5 کروڑ تقریباً لوگ ہیں, جو کئی ملکوں سے بڑی آبادی شہر کی. 40% اب آپ کے لوگ جو ہیں کچی بستیوں میں یا سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں, جہاں نہ تو سڑک ہوتی ہے نہ بجلی کی بہت دفعہ فراہمی ہوتی ہے. خیر بجلی کی تو فراہمی ہوتی ہے کیونکہ اس سے بل آنا شروع ہو جاتا ہے, مگر سڑکیں نہیں بنتی, اسکول نہیں بنتے, کلینکس نہیں بنتے, ہسپتال نہیں بنتے, کیونکہ وہ وہ اللیگل ایک طرح سے سیٹلمنٹس ہوتی ہیں. تو مگر لوگ تو رہتے ہیں, انسانیت تو وہاں ہے, اور وہی لوگ آپ کی مین پاپولیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. تو کوئی بیماری جو وہاں شروع ہوتی ہے وہ آپ کے پورے شہر میں وہیں سے پھیلتی ہے. پرائمری کیئر میں جب پیشنٹ آتا ہے, ریگولرلی آتا ہے, تو وہ اس کی جو بیماری ہے وہاں مینیج ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسی کو کڈنی سٹونز ہیں, اگر وہ اس کو ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی ہے یا اس کو تو وہ جو ہے ہی از موونگ ٹورڈ سرجری اور کڈنی فیلئر ایونچولی. اگر وہ اس کے اپنی ہی کمیونٹی میں ایک اچھا کلینک ہے, جیسے سنا ہے, سنا کے ہر کلینک میں 2 سے 3 ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ہمارے یہاں فری لیب ٹیسٹ ہوتا ہے, الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, تو ہم بہت جلدی کسی بھی بیماری کا جو ہے ڈائگنوز کر کے, اگر تو وہ دواؤں سے اور اس سے ہماری لیول پہ وہ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر کے اور پھر ہم مینٹین کرتے ہیں, اس کی کنڈیشن مینٹین کرتے ہیں جب تک وہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. اور اگر نہیں تو ہمارا ایک بہت اچھا ریفرل سسٹم ہے, جہاں ہم پیشنٹ کو فوراً بھیج دیتے ہیں آگے ہسپتالوں تک, جہاں ان کا علاج ہوتا ہے, اور علاج کے بعد وہ پھر واپس ہمارے پاس آتے ہیں بیکاز مینٹین کرنی ہوتی ہے ان کی ہیلتھ. اچھا امرین, اب بات ہو رہی ہے پرائمری ہیلتھ کیئر کی, جو آپ نے بتایا کہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی آبادی کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. کوششیں ہو رہی ہیں ہر گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن ہر بڑے یا چھوٹے شہر میں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ڈسپینسریز بھی موجود ہوتی ہیں, بڑے ہاسپٹلز بھی ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے یونٹس بھی ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. تو پھر ہمیں اس طرح کے, جس طرح آپ نے بتایا کہ سینا کی طرف سے 35 یونٹس بنائے گئے ہیں کراچی میں خاص طور پہ, باقی شہروں میں بھی obviously ضرورت ہے, ہماری ضروریات زیادہ ہیں, لیکن کیا ان بڑے شہروں میں موجود اسپتالوں میں اگر یہ مریض موو کریں تو اس میں کیا فیسلٹیز کو ہم پوری طرح ان لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے, یا ان کا ایکسیس مشکل ہے؟ پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیں جی, ہسپتال تو جانا ہی نہیں چاہیے نا پیشنٹ کو. ہسپتال کہیں پہ بھی دنیا میں ہر پیشنٹ ہسپتال کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہے. آپ انگلینڈ کی ایک مثال لے لیں, ایک NHS ہے, جتنی بھی آپ کی روز مرہ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں, کوئی بھی آپ کے میڈیکل ایشوز ہوں, آپ پہلے اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں. جی پی آپ کا علاج کرتا ہے. اگر وہ یہ فیل کرتا ہے کہ علاج اس کے لیول کا نہیں ہے تو وہ آپ کو ریفر کرتا ہے. انگلینڈ میں آپ کسی ہسپتال میں ڈائریکٹلی واک ان نہیں کر سکتے, دیٹ از جسٹ ناٹ ڈن. پاکستان میں بھی آپ اگر ہمارے جناح ہاسپٹل چلے جائیں, میں ابھی ریسنٹلی گئی, آئی واز سو امپریسڈ, بلکہ میں نے تصویریں کھینچ کے اپنے باہر رشتہ داروں کو بھیجی یہ بتانے کے لیے کہ جناح ہاسپٹل میں, اینڈ اگین دیٹ از اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کی مدد سے جو ہے جو کام ہو رہا ہے, جو ہسپتال کی رینوویشن, جو وہاں سرجیکل ٹاور بن رہا ہے. بٹ اگین وہ دیکھیے دیٹ از فار اسپیشلسٹ یا کمپلیکس کنڈیشنز کے لیے ہے. وہاں پہ 2-4-5 لاکھ پیشنٹس مہینے میں جانے چاہیے, اس سے زیادہ جانے ہی نہیں چاہیے. مگر ہمارے پاس فار ایگزامپل ہم 15 لاکھ پیشنٹس دیکھتے ہیں. اگر آپ یہ سوچئے کہ اگر ان پیشنٹس کو ہم ایٹ دا کمیونٹی لیول نہ روک رہے ہوں تو یہ تو ہم ایک ادارہ ہے نا, وہ 15 لاکھ کا بھی بوجھ آپ کے ہسپتالوں پہ پڑے گا. آپ کے ہسپتال آلریڈی ویری اوور برڈنڈ ہیں, اینڈ پیپل ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو ہاسپٹل. صرف جب کمپلیکس کنڈیشن ہوتی ہے تو آپ ہسپتال جاتے ہیں. کہیں بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے. ہمارے جو ہسپتال ہیں وہاں پہ تمام ڈیزیزز کا, وہاں کوموربڈیٹیز جو ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, پری اینڈ پوسٹ نیٹل کیئر. اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے ایکسپینڈڈ امیونائزیشن پروگرام پہ کام کر رہی ہے. ہم نے 7 مہینے میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے 1 لاکھ بچوں کو امیونائز کیا ہے انڈر 2 ایئرز. اس کا مطلب ہے 6 لاکھ اینٹیجنز ڈیلیور ہوئے. سو دس کین اونلی بی ڈن کہ اگر آپ کا نیٹ ورک ہو پرائمری ہیلتھ کیئر کا, اور دنیا میں تمام ملکوں میں یہ ہوتا ہے. اینڈ پاکستان از ٹرائنگ, مگر ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے, فیملی میڈیسن میں ٹریننگ کی کمی ہے, بٹ ناؤ دس از بگننگ ٹو چینج.
اوکے میم یہ بتائیے گا جس طریقے سے میں نے اپنے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ یہ تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے چل رہا ہے کام، لیکن اگر اس سے بھی نچلے سطح پر آ جائیں تو کچھ ایسی آبادیاں موجود ہیں جن کو اپنے بارے میں خود سوچنے کی ضرورت ہے، تو وہ کیسے ایک پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ اپنے محلے کے لیے، اپنے ٹاؤن کے لیے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کیا سٹیپس ہوں گے جن کو فالو کر کے کیا جا سکتا ہے کام اگر ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا یا ابھی تک ان کے پاس ایسا کوئی پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ موجود نہیں ہے؟ دیکھیں جی، پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹس گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت بنائے ہیں، سندھ میں بھی بنائے ہیں، بلوچستان میں بھی بنائے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ بلوچستان میں ہم ابھی دیکھنے گئے تھے۔ دیکھیں گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش پوری کرتی ہے، سسٹم پرہیپس ڈزنٹ آلویز ورک۔ بی ایچ یوز جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ جگہ جگہ چپے چپے پہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پی پی ایچ آئی کے تحت گورنمنٹ آف سندھ نے تقریباً ہر کمیونٹی میں ایک بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ بنا دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر دیکھیں لوگوں کے پاس بہت دفعہ سکل نہیں ہوتا، اسپیشلی جو بہت ونریبل آپ کے لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس وہ سکل سیٹ نہیں ہوتا کہ وہ اسیس کر سکے، اور اسی لیے جو بہت بڑی ایک پرابلم ہے پاکستان میں وہ ہے کویکری، کہ وہ ڈاکٹرز جو کوالیفائڈ نہیں ہوتے، وہ نہیں ہوتے، وہ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور غریب عوام کو وہ انفارچونیٹلی ایک ڈرپ اور ایک ٹیکہ لگا کے وہ سمجھتے ہیں ایک بی کمپلیکس کی ڈرپ لگ گئی اور ایک جو ہے گلوکوز کی ڈرپ لگا کے وہ یہ اور پیشنٹس کا بھی انفارچونیٹلی یہ خیال ہے کہ ہمارا علاج ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے کہ کویکری ایک تو رکنی چاہیے، اس سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت سی لوگوں کی بیماری کی تشخیص صحیح نہیں ہوتی اور وہ جان لیوا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے لوگوں کو کرنا یہ چاہیے، دیکھیں ہم سب اب ایک اچھے یونٹ کے اندر کون سی فیسلٹیز موجود ہونی چاہیے؟ ایک معیاری بیسک ہیلتھ کیئر یونٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر، لیب ٹیسٹ یعنی ڈائگنوسٹکس اور ادویات، یہ تین چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس یونٹس بہت بنے ہوئے ہیں، کام صرف یہ ہے کہ حکومت کو اور اپنے جو آپ کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، دیکھیں ہر یونٹ کے ساتھ ایک ڈاکٹر گورنمنٹ نے اٹیچ کیا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر آئے یا نہ آئے یہ گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہر وقت چیک کریں، یہ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو۔ کیا آپ اپنے ایریا میں جو بی ایچ یو ہے آپ انشور کریں کہ وہ سٹافڈ ہو، گورنمنٹ تنخواہ دے رہی ہے، گورنمنٹ فیسلٹی دے رہی ہے، تو مگر عوام کا بھی کچھ کام ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہولڈ کرے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور گورنمنٹ کبھی بھی ان کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو نہیں وہ کرتی ہے، کویکس کو نہیں ہائر کرتی ہے، کویکس پرائیویٹ پریکٹسز میں ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ نے تو بنا دی ہیں، مگر بہت جگہیں جو ہے آپ کو پتہ ہے اچھا ہے برا ہر جگہ ہوتا ہے کہ مگر وہاں آپ کا لوکل کاؤنسلر ہے، آپ کے جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، آپ اس پہ پریشر ڈالیے کہ یہ بی ایچ یو بنا ہوا ہے، یہ سٹافڈ کیوں نہیں ہے، اینڈ تھنگز بگن ٹو چینج۔ اوکے، تھینک یو سو مچ امبرین صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، جو کہ پاکستان میں گورنمنٹس نے بہت زیادہ کام کیا، صوبائی لیول پر بھی، فیڈرل لیول پر بھی، لیکن جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اور پھر ان کا یہ پوائنٹ بالکل درست ہے کہ عطائی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے خلاف بھی مہم ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، گائے بگائے چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن میرا جو پرائمری ہیلتھ کیئر سیٹ اپ بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے اگین گھروں میں ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر لازمی موجود ہوتا ہے۔ سو ابھی بھی کئی ایسے علاقے موجود ہیں، خاص طور پر گلگت بلتستان میں ایسی وادیاں ہیں جہاں پر اصل میں ایسی جگہ اوف اللہ پہاڑوں کے اندر آپ جا کے اتنے اندر گھستے ہیں جہاں پر کہ آپ زندگی بھی نہیں تصور کر سکتے، اور وہاں پر پورے لوگ جو ہے اپنے کنبے کے ساتھ بس رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ابھی بھی ایسے لوگوں کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ نیوز بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں، کنٹینیو کریں گے پروگرام کو، ہمارے ساتھ رہیں۔ جو لحد میں رخ انور نظر آئے، جب آنکھ
کھلے روئے پیمبر نظر آئے جب آنکھ کھلے روئے پیمبر نظر آئے یا رب مجھے کونین کا محور نظر آئے مشتاق کو پھر روضہ اطہر نظر آئے بڑھ جائے گی کچھ اور بھی میری تشنہ نگاہی بڑھ جائے گی کچھ اور بھی میری تشنہ نگاہی جب ساقی کوثر لب کوثر نظر آئے جب ساقی کوثر مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کوئے نبی میں مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کوئے نبی میں بندہ سگے طیبہ کے برابر نظر آئے اور اے کاش پڑھوں نعت مدینے میں پہنچ کر اے کاش پڑھوں نعت مدینے میں پہنچ کر اے کاش درے شاہ پہ مظہر نظر آئے جب آنکھ کھلے روئے پیمبر نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد حذیفہ. بہت خوبصورت کلام کا انتخاب کیا. اور آج رمضان المبارک کے مناسبت سے جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شخصیت سازی, کردار سازی کتنی اہم ہوتی ہے, تعمیر شخصیت.
اب شخصیت کی تعمیر میں ظاہر ہے ہماری تعلیمات کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیمات ہو، چاہے وہ دینی تعلیمات ہوں، پھر قرآن و حدیث سے جو ہم سیکھتے ہیں، جن پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر تو قرآن پاک میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک مثالی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں اور ہم اپنی شخصیت کی تعمیر میں کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں؟ تعمیر سازی کا عمل جو ہوتا ہے وہ اتنا پختہ نہیں ہو پاتا وقت کے ساتھ ساتھ، اور کچھ نہ کچھ تشنگی رہ جاتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ کیسے ایک خوبصورت شخصیت کی تعمیر ہو، کیسے ایک اچھا مسلمان بنا جائے، کیسے ایک بچے کو مسلمان گھرانے میں تعلیمات دی جائیں، اور کیسے دینی و دنیاوی تعلیمات کا امتزاج جو ہے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل جی، اور جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم لوگ یہ سیکھنے کی آج کوشش کریں گے کہ کیسے کردار سازی ہو سکتی ہے اور تقویٰ کا کس طریقے سے کردار ہے، کیونکہ قرآن میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے معتبر شخص وہی ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں تو کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے ایک تھیری کی فارم پہ، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک پریکٹیکل نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اس سے سبق سیکھیں۔ لیکن سبق سیکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس پر غور و فکر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں تو جب ہم لوگ اعلیٰ کردار کی بات کرتے ہیں اور حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں، شخصیت سازی یا کردار سازی کی بات کرتے ہیں، تو قرآن نے جس شخصیت کو سب سے زیادہ معتبر اور جس شخصیت کو سب سے زیادہ خلق عظیم کہا وہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کا سب سے بہترین کردار ہے ہمارے پاس۔ اور پھر اگین قرآن کے اندر یہ آ گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں، صرف اجمی لوگوں کے لیے نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے اللہ پر یقین رکھا، ان لوگوں کے لیے جو پورا کرہ ارض کے اندر جو مخلوقات موجود ہیں۔ اور پھر کردار سازی، شخصیت سازی کو ہمیں سمجھنے میں اور اس کے اوپر جب ہم لوگ چلتے ہیں تو ہم نے کس کردار کو فالو کرنا ہے، کون کون سے سٹیپس کیسے کیسے لینے ہیں، بچپن کس طریقے سے ہونا چاہیے، نوجوانی، جوانی کی عمر، بڑھاپے میں کیا کرنا چاہیے، مرد اور عورت کا کردار کس طریقے سے ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط کیسے ہونے چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، محلے والوں کے ساتھ، کہ پورا جو آپ کا سوشل سرکل ہے اس میں کیسے سروائیو کرنا ہے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے۔ یہی آج کا موضوع کا یہ ساری گفتگو اسی کے ارد گرد گھومے گی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت خوبصورت سا گلدستہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جناب مذہبی اسکالر جناب علامہ عبدالرحمن صاحب، علامہ عبدالرحمن شاہ الازہری صاحب، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر عبدالرحمن شاہ صاحب۔ السلام علیکم حضرات۔ بہت شکریہ تشریف آوری کا، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی اللہ، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں یقینی طور پر یہ دو چیزیں ہمارے پاس جب موجود ہیں کسی اور کی طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو قرآن کی روشنی میں کردار سازی اور پھر کردار سازی کا تعلق تقویٰ کے ساتھ، کیونکہ تقویٰ کو اگر ہم نے اختیار کر لیا اور ہر معاملے میں اگر ہم نے اللہ کا ڈر رکھ کر اور ایمان کی تکمیل کو کرتے ہوئے اپنا ہر عمل اگر ہم نے مکمل کیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ کسی بہرہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور آپ نے جو موضوع منتخب فرمایا ہے وہ بھی بہت خوب موضوع ہے۔ تقویٰ کے لحاظ سے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور تقویٰ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا، تقویٰ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تقوی کی تعریف کروں گا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، پھر اس تقوی کے ثمرات کیا ہیں، اس بارے میں عرض کروں گا کہ تقوی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے لوگو جو میرا محبوب تمہیں دے دے، یعنی جس کام کے کرنے کا حکم میرا محبوب میرا رسول تمہیں دے دے اس کام کو تم اپنا لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔
یہ سب سے بڑی تقوی کی تعریف ہے. اور تقوی ایسے ہی حاصل ہوگا کہ ہمیں جس چیز کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہم اس کام کو کریں, اور جس کام سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے ہم باز آ جائیں. اور میرے مرشد گرامی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر تقوی کی بڑی ہی خوبصورت تعریف بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کی بہت سی تعریفیں ہیں, لیکن میرے نزدیک جو تقوی کی سب سے بہترین تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں آپ سے کبھی وہاں اس جگہ سے کبھی آپ غیر حاضر نہ ہو, وہاں ہمیشہ پائے جائیں. اور جہاں سے نبی اللہ رب العزت نے تمہیں رکنے کا حکم دیا, نہ جانے کا حکم دیا, وہاں اللہ رب العزت کبھی تمہیں حاضر نہ پائے. یہ تقوی کی بہترین تعریف ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کعب سے فرماتے ہیں کہ اے کعب تقوی کسے کہتے ہیں, تقوی کی کیا تعریف ہے, تو حضرت کعب عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین کبھی آپ زندگی کے اندر ایسے راستے سے گزرے ہوں جس راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں ہیں, ایسی جھاڑیاں ہیں جن کے اوپر کانٹے لگے ہیں, وہاں سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں اے کعب میں کئی مرتبہ ایسے راستے سے گزرا. تو حضرت کعب عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین آپ وہاں سے جب گزرے تو کیسے گزرے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اس خاردار راستے سے گزرا تو میں نے اپنے جسم کو سمیٹ لیا, اپنے کپڑوں کو اپنے جسم پہ سمیٹ لیا تاکہ میرے کپڑے جو ہیں ان خاردار جھاڑیوں سے پھٹ نہ جائیں, الجھ نہ جائیں, ان میں کوئی داغ نہ لگ جائے. تو حضرت کعب عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین تقوی بھی اسے کہتے ہیں کہ انسان زندگی میں ایسے زندگی بسر کرے دنیا کے اندر تاکہ اس کا جسم جو ہے شیطان کے وساوس سے پاک ہو, شیطان کے جو وساوس ہیں وہ اس کے جسم کو داغدار نہ کر سکیں. یہ بہترین تقوی کی تعریف ہے. کیا خوبصورت آپ نے مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کردار سازی کی بات ہو رہی ہے تقوی کے حوالے سے, تقوی اختیار کرتے ہوئے بہترین کردار سازی یا بہترین طریقے سے تعمیر شخصیت کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے ٹاپک کی سلیکشن اور آپ کی ٹیم, آپ پس پردہ جو اب اس تمام پروسیس میں ہیں, آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک بڑے امپورٹنٹ موضوع کے اوپر اور اس ماہ سیام میں جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 183 میں جب کروایا تو وہاں پہ یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ یہ جو روزوں کی پرسکرپشن ہے اس کا جو فائنل آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. بالکل. اب بنیادی طور پہ اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر مکہ مکرمہ کے 13 سال دیکھیں جہاں پہ آپ نے افراد سازی کا کام کیا, اور افراد سازی کے اس کام کے اندر پورے سسٹم کی جو بیس آپ نے رکھی ہے وہ تقوی پہ رکھی ہے. اور تقوی اور للہیت جب لوگوں کے اندر موجود ہو, بلکہ اس کو بڑا اچھا ڈسکرائب کیا ہے میرے خیال میں اپنے لفظوں میں بیان کرنے کے بجائے, ایک بہت عظیم صوفی رائٹر ہیں عبد الغنی نابلسی, ان کی کتاب ہے الحدیقۃ الندیہ. بنیادی طور پہ ایک حضرت عارف باللہ برکلی کی کتاب ہے الطریقۃ المحمدیہ السیرۃ الاحمدیہ, اس کی یہ شرح ہے. انہوں نے وہاں پہ جو آپ سمجھیں کہ ماڈرن ٹائم پیریڈ میں تو ہم سوشل سائنسز میں اس کو ایک ماڈل کہتے ہیں نا, پرسنالٹی کے لیے, پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے یا ان چیزوں کے لیے, لیکن میں ان کا پچھلے دنوں سے کچھ ماڈل وہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے تقوی کے اوپر تقریباً کہتے ہیں 150 آیات میری نظر سے گزری, اس میں سے 62 آیات اس کتاب کے اندر درج کی ہیں الحدیقۃ الندیہ, اور آگے احادیث کی سیریز دی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے تیسری فصل کے اندر یہ بتایا ہے جو سب چیپٹر ہے کہ تقوی جاری کہاں پہ ہوتا ہے, مجاری تقوی کیا ہے. تو ان کے اعتبار سے انہوں نے 8 اعضاء کا ذکر کیا ہے ایک بندے کے لحاظ سے, کیونکہ بات ہے تعمیر کردار کی, افراد سے بات ہوگی. جیسے حضرت اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی باٹم ٹو ٹاپ ہم تطہیر چاہتے ہیں, معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو افراد سے اجتماع کی تبدیلی کی جب بات ہوگی تو انہوں نے بتایا کہ 8 ایسے اعضاء ہیں ایک انسان کے کہ
کہ جہاں سے تقوی کا اظہار ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، اور ان میں انہوں نے کہا پہلی جو چیز ہے وہ رئیس الآزاد دل ہے، قلب ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ایک انسان کا پیٹ ہے جو کچھ اس میں ڈالتا ہے، اور اس کے شرم والے مقامات ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو ایک انسان کی شخصیت سے اور جو افعال صادر ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں، اور وہ کہتے ہیں جو محل ہے نا تقوی کا وہ دل ہے۔ اور اس پہ پھر حدیث پاک لاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورے کا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ میڈیکلی بھی اپروو ہے، اور وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اس میں خرابی آ جائے، کجی آ جائے، پورا جسم جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو اس لیے تقوی بنیادی طور پہ میں آسان لفظوں میں آج کل کے ورڈز کے مطابق بچوں کو کوڈیفائی کر کے بتاتا ہوں کہ تقوی از بیسیکلی اسٹیٹ آف مائنڈ، اور اس کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان تجعل بینک و بین ما حرم اللہ حاجبا و حاجزا، کہ ایک تم ہو جس سے اللہ چاہ رہا ہے کہ تم باعمل بنو، اور ایک وہ منع کی ہوئی چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہے۔ اگر یہاں پہ تم کھڑے ہو اور اس منع کی ہوئی چیز کی جانب تم قدم اٹھاتے ہو، لیکن ایک خیال درمیان میں آ کے آڑے بن جائے اور تمہیں وہ اقدام نہ کرنے دے، تو یہ جو خیال آیا ہے نا یہ وہ تقوی ہے۔ اور اس کی ایک ڈیفینیشن اور بیان کر کے پھر آپ کو کوسچن نیکسٹ لیتے ہیں۔ اس کی بڑے کمپریہنسو وے میں 4 پرسپیکٹیو حضرت علی نے اپنے حکمت برے اقوال میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، آپ نے بتایا یہ جو ہے نا بنیادی طور پہ اللہ کے نازل کردہ کلام کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے۔ بے شک یلخوف من الجلیل، رب ذوالجلال سے خوف کا نام ہے، والعمل بالتنزیل، جو نازل کردہ کلام ہے اس پہ عمل کا نام ہے، اس کے بعد کہتے ہیں والاستعداد لیوم الرحیل، اور دنیا سے کوچ کرنے والے دن کے لیے اپنی تیاری کرنے کا نام ہے۔ تو اس لیے تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دل کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کے باقی اعضاء خود بخود ہی کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اور اس سے آگے اس کے ثمرات کا اظہار شروع ہوتا ہے۔ علامہ صاحب روشنی فرمائیے گا کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی چونکہ وہ روزمرہ جن چیزوں کا شکار ہو رہا ہے، اس نے آفس بھی جانا ہے، اس نے اپنے گھر کو بھی مینج کرنا ہے، باہر بہت ساری ایسے افراد سے ملنا ہے کہ وہ تو چلیں تقوی کے اوپر چل رہا ہو، لیکن باہر کی دنیا سے بھی اس نے انٹریکشن کرنا ہے جہاں پر بہت ساری پرابلمز اور بھی ہیں۔ تو اب وہ اپنا دامن بچا کے یا وہ اپنا کردار بچا کے کیسے اللہ کے احکام بھی پورے کریں اور اس معاشرے کا حصہ بن کے اس کے سروائیول میں بھی کریں۔ اب obviously کیا میرا سوال یہ بنتا ہے کہ تقوی جب آپ اختیار کرتے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے آپ نقصان کا شکار ہوتے ہیں؟ آپ نے جو بات فرمائی ہے کہ تقوی جو ہے ہم اگر اختیار کرتے ہیں تو دنیاوی نقصان کا ہمیں احتمال ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بالکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور سچائی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہمیشہ سچ بات کرو، سیدھی بات کرو، ٹھیک ہے؟ جب تم یہ کام کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، سیدھی بات کرو گے، پکی بات کرو گے، سچی بات کرو گے، تو جس چیز کا تمہیں ڈر ہے نا کہ مجھے نقصان ہوگا، تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا۔ بے شک تقوی کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے جن چیزوں کا ہمیں احتمال ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں نقصان ہوگا، اللہ رب العزت ان کاموں کو سنوار دیتا ہے، وہ ہمارے معاملات درست ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر صرف اعمال ہی درست نہیں ہوتے، ہمارے بگڑے ہوئے کام ہی نہیں سنورتے، اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم تقوی اختیار کرو گے، سیدھی بات کرو گے، تو پھر اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ میں تمہارے سارے جو پہلے کام ہے نا، تمہارے گناہ ہیں، اس کو سب کو معاف۔ تو پھر حضرت یہیں پہ دوسرا سوال میرا ساتھ ہی لے لیں، وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، وہی میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ لمحہ ہوتا ہے جہاں پر آپ نے اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے اور تقوی کے اوپر چلتے رہنا ہے۔
تو اس وقت کس طریقے سے سنبھالا اپنے آپ کو دینا ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں حدیث مبارکہ میں کیا روایات دیکھنے میں ملتی ہیں، اور نبی کریم کے دور میں کیا ایگزامپلز ہمارے سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منڈی سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا لوگ گندم بیچ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ مار کے دیکھا اوپر خشک گندم ہے نیچے گیلی گندم، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا یہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اوپر خشک گندم رکھی ہے نیچے گیلی۔ عرض کی یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی گندم گیلی ہو گئی، میں نے کہا گیلی گندم کسی نے خریدنی نہیں ہے، اوپر خشک رکھ دیتا ہوں اور یہ بک جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا فرمایا، فمن غشا فلیس منا، جس نے بھی دھوکہ کیا، جس نے بھی کوئی فراڈ کیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہم یہ اپنے سامنے رکھیں گے نا تو پھر یقیناً کوئی بندہ فراڈ یا ذخیرہ اندوز نہیں کرے گا، ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرے گا، فراڈ نہیں کرے گا، گندے پھل اچھے پھلوں میں ملا کے نہیں دے گا، دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، سود نہیں کھائے گا، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا من غشا فلیس منا، کہ جس نے بھی کھوٹ کیا ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس پہ روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، پرہیزگاری کو بھی اگر ہم اس کے ساتھ کلب کر کے دیکھیں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، تو روزے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا دوسرا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے؟ آبویسلی، اور بڑا ایگزیکٹ آپ کا جو کویسچن ہے اس کو ہم ایک پرسنل ایکسپیریمنٹ کر کے اس کا ایک آنسر لے سکتے ہیں، اور ڈائریکٹلی یہ جو ڈیفینیشن پہلے بتائی ہے وہ مکمل طور پہ منطبق ہوگی اس کے اوپر۔ مثلا جیسے شام کا ٹائم ہو، یہ زور کے بعد کا، انسان کو سخت پیاس لگ رہی ہو اور سخت پیاس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں، بالکل وضو کے لیے پانی منہ میں لے لیتے ہیں، اور جب پانی منہ میں لے لیتے ہیں تو کوئی کمزور بھی ہمارے جیسا مسلمان ہو تو مجال ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق سے آگے جائے؟ بالکل۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا، کسی اور کی نظر نہیں جا رہی، یہ وہ جگہ ہے جہاں اس بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ اسی لیے اس جگہ پہ جا کے جو چیز پانی کا ایک قطرہ بندے کو اندر نہیں لے کر جانے دے رہی، وہ جو کیفیت ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی اسٹیٹ آف مائنڈ، تو یہ وہی اسٹیٹ آف مائنڈ اور اندر چیز ہے جسے ہم تقویٰ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس ماہ میں اسی کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ ہم ریمیننگ جو ہمارے 11 مہینے ہیں ان کے اندر اسی کانسیپٹ کو جرنلائز کریں کہ جو بندہ گھر کے اندر پڑی ہوئی حلال چیزیں سامنے ہیں لیکن مخصوص وقت کے لیے ان کو نہیں کھاتا، بھلا وہ اللہ کا بندہ 11 مہینوں میں اللہ کی حرام چیزوں کو کھائے گا؟ تو اس لیے روزہ جو ہے اس کا جو مقصود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لعلکم تتقون، آپ کے سوال کے ساتھ اس کی میپنگ بھی ہوتی ہے اور یہ کانسیپٹ بھی آتا ہے کہ روزے کا تو حاصل ہی تقویٰ ہے، اور جب یہ کیفیت ایک بندہ محسوس کرتا ہے تو اس کے محسوس کرنے کے بعد اس کے جملہ اعضاء اور ساری چیزیں اس کے ساتھ معاون ہوتی ہیں، اور اللہ نے پورا ماحول بھی ایسا بنا دیا ہے کہ شیطان کے بارے میں جب ماہ رمضان آتا ہے تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے بند کر دی، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ ایک لائف میں اپنے آپ کو سدھارنے کی جو بیسک کنڈیشنز ہیں وہ ساری کی ساری اس بندے کے لیے ایسی سال کر دی جائیں کہ اس میں وہ اپنی اس مٹھی بھر مٹی کے اندر اللہ کے ذکر کے بیج ایسے اگا سکے جو بالآخر ان مقاصد کی طرف لے کے جائیں جو ایک پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں اور تعمیر کردار میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو شیطان کا جو آپ نے کانسیپٹ بتایا، جب شیطان بند ہے تو پھر آپ نے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ ہمارے اندر یہ تو تقویٰ ہے کہ ہم حلال چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں، لیکن جو عام زندگی میں بھی حرام ہے، غصہ ہے، ٹھیک ہے، گالم گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا یا اور حق مارنا، تو ہم پھر ان کاموں سے کیوں نہیں باز آتے؟ یہ ہمارے اندر کا شیطان ہے۔ اس پہ جو آئے کریمہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ جواب ہے آپ کا کہ اے نام کے مسلمانوں اصل مسلمان بنو۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے ایمان کی وہ حلاوت اس طرح نہیں چکھی، کیونکہ دیکھیں انسان کا جو نفس ہے نا، اس کو قرآن کریم میں 3، باقی کچھ نے 6-7 میں بھی کہا ہے، لیکن واضح جو آیات ہیں 3 لفظوں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔
ایک انسان کا جو نفس ہے نا وہ شیطان کے ساتھ رہ رہ کے نفس امارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نفس امارہ وہ ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ برائی کے اندر بندے کو گم رکھتا ہے. پھر جب بندہ اس سے تھوڑا کوشش کرتا ہے اور توبہ کی طرف سفر شروع کرتا ہے, اللہ احساس ندامت پیدا کر دیتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, بندہ کبھی خیر کرتا ہے کبھی ادھر ہی رہتا ہے. تو اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میرا بندہ اس ٹریپ سے نکلنے کے لیے اور میری طرف آنے کے لیے ایٹ لیسٹ کوشش تو کر رہا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ, کہ میں اس نفس کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میرا بندہ گناہ کی زندگی چھوڑ کے میرے قرب میں آنے کی کوشش تو کر رہا ہے, جس تو لگا رہا ہے نا. اس کے بعد جب بندہ مزید ڈیولپ ہوتا ہے, اس کا فضل شامل حال ہوتا ہے, جیسے محترم شاہ صاحب نے یہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, سورہ اعراف کی آیہ کریمہ نمبر 70 اور 71. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو کام ہمیں بتائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا نتقوا اللہ, اے مومنین تقوی اختیار کرو, وقولوا قولا سدیدا. آگے دو اللہ نے انعام بھی ذکر کیے ہیں, یصلح لکم اعمالکم, ایک تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور دوسرا مغفرت کر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ وہ کچھ کوشش کر لے, آگے اللہ کے انعامات کا سلسلہ ہوتا ہے, تو پھر بندہ اس درجے پہ ہوتا ہے کہ اللہ نفس مطمئنہ کو پکارتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ آگے درجات ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے. تو اس لیے یہ جو بیسیکلی آپ کا کویسچن ہے کہ اس کے باوجود ہم شیطان کے ساتھ اپنا حق دوستی کیوں برقرار رکھتے ہیں, کیونکہ 11 مہینے اس کے ساتھ گزارے ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ اللہ کے محبوب کے فرمان کے باوجود کہ شیطان کو روک دیا ہے پھر بھی وہ تبدیلی نہیں لاتا, تو روز معاشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا ہے, یہ شیطان نے گمراہ کیا. یہ اصل میں اندر کا وہ خود انسان اور وہ خناس ہے جس سے وہ ان چیزوں کی جانب مائل ہے. اب ایک اور چیز جو ابھی پہلے آپ کویسچن بھی کر رہے تھے کہ یہ جو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے, ایک بات یاد رکھیں, میں بیسیکلی اقتصاد اسلامی کا جو ہے وہ معلم ہوں, تو ہم جب بچوں کو بیسک ماڈلنگ کرواتے ہیں نا کنونشنل اکنامکس کے مقابلے میں اسلامک اکنامکس کی, تو وہاں پہ ہم بیسک کنڈیشنز جو ایک انڈیویجولز کو لیتے ہیں اس کے لیے ازمپشنز کچھ ایزیوم کرتے ہیں, اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامک اکنامکس کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے جو انڈیویجولز کے بیہیویئر پہ جو اکنامکس ہم بنانے جا رہے ہیں نا وہ 1 سیکٹر لائف ماڈل نہیں رکھتا, وہ 2 سیکٹر لائف ماڈل رکھتا ہے. مطلب ہے وہ صرف دنیا کے اندر ہی کسی چیز کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کو نہیں دیکھ رہا, اگر دنیا میں کوئی چیز فارگو کر رہا ہے, سیکریفائز کر رہا ہے, she is being appreciated in the life hereafter. اس پہ ایک حدیث پاک لیں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور ذبح کر کے دیا اور فرمایا اس میں صدقہ کرو. انہوں نے صدقہ کیا, بعد میں رسول کریم آئے, پوچھا کیا معاملہ ہے, انہوں نے کہا ما باقی یا غیر کتفہا, سوائے ایک چوڑے کے کچھ باقی نہیں بچا. اب ریفلیکشن دیکھیں, حضور سید کائنات کا ٹرینڈ سیٹر آگے جواب تھا, آپ نے فرمایا باقی یا کلھا غیر کتفہا, یہ چوڑا ہی تو باقی نہیں بچا, سارا باقی بچا ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. تو اس لیے جو یہ کانسیپٹ ہے نا اگلی زندگی کا, اس سے پھر دنیا کے اندر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہو تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. چھوٹے نقصان کے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, خالدین فیہا. بے شک. علامہ صاحب, روزے میں ہم سم ٹائمز عبادات بھی کرتے ہیں, زیادہ وقت ہمارا قرآن پاک کی تلاوت پہ گزرتا ہے, ہم نمازیں بھی کوشش کرتے ہیں کہ پوری پڑھے اور روزہ بھی مس نہ ہو. یہ سارا اہتمام کرنے کے باوجود سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ورک پلیس پہ جو ہمارا ڈیو کام ہے ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں, ہم ورک پلیس پہ سو جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں ریلیکسیشن بھی دی جاتی ہے ورکنگ آورس میں, اس کے باوجود یا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں, کسی نے ہمیں کام کہہ دیا. کیا یہ اعمال ہمارے روزے پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, روزہ تقوی کا نام ہے. روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تقوی. جب ہم یہ چیزیں غصہ کریں گے, غیبت کریں گے, اپنے کاموں سے کوتاہی کریں گے, تو پھر بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی نہیں ہے. مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنے معاملات میں, اپنی عبادات میں, اپنے دنیا کے مسائل میں جو ہے نا وہ کوتاہی برتتے ہیں. کیا ان اعمال کی وجہ سے ہماری وہ بھوک پیاس بھی ضائع ہو جاتی ہے؟ بالکل ضائع ہو جاتی ہے. آقا دو علیہ وسلم نے فرما دیا صرف بھوک اور پیاس ہی ہے, اس کا روزے کا کوئی اجر نہیں ہے. ایسے بندے کا روزہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں روزے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، ہم زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، آنکھ ہماری کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے، ہمارے کان سے کوئی غلط بات نہ سنیں. اس چیز کا نام ہے روزہ. صرف بھوک اور پیاس برداشت کر دینے کا نام روزہ نہیں ہے. آج میں ایک پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ روزے کے اندر کھا پی رہے ہیں رمضان المبارک میں. ٹھیک ہے. تو نوجوان وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا بابا جی آپ کا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بیٹا میرا روزہ ہے. کہہ رہے ہیں آپ روزے میں کھا پی رہے ہیں. کہتے ہیں جی روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ کھانے پینے سے ہم رک جائیں. میں نے ابھی تک کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے کسی کو ستایا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آپ میں سے کسی کا روزہ ہے؟ ان کا روزہ تھا، بھوک اور پیاس انہوں نے برداشت کی ہوئی تھی. سب نے سر جھکا لیے. انہوں نے کہا حضور آپ کا روزہ ہے، ہمارا روزہ نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم کسی کی غیبت نہ کریں، روزہ رکھ کر ہم کسی کی برائی نہ کریں، روزہ رکھ کر ہم اپنے کام سے کوتاہی نہ کریں. اگر ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اپنا کام اس کا 9 بجے شروع ہونا ہے، وہ 10 بجے جاتا ہے، تو پھر اس کے روزے نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو اس لیے روزے کی حالت میں ہمیں اپنی ڈیوٹی پہ بھی وقت پہ جانا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. ڈاکٹر صاحب اس پہ روشنی فرمائیے گا کہ کردار سازی ہمارا جو موضوع ہے، کردار سازی میں بچپن بہت اہم ہوتا ہے، اور بچپن میں ہم نے کیسے توجہ دینی ہے اپنے بچوں کے اوپر قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اگین ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ تو فرم بلیو ہے کہ یہی دو ہمارے سامنے مشعل راہ چیزیں ہیں اور انہیں کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو بچوں کے اوپر کیونکہ بچپن سے ہی اگر محنت شروع کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ جب بچہ اس قابل ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے اوپر آج دن تک جو محنت ہوئی ہے اس کی ایک وجہ تھی، اور اس کی وجہ سے اس کے یہ آؤٹ کمز آئے ہیں، اس لیے آگے بھی اسی کو فالو کرنا ہے. دیکھیں اولاد ایک ایسی نعمت ہے جو انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کر کے مانگی. اور اس میں پھر جو بچوں کی یہ ایج ہے، ہم یہ تو شکوہ کرتے ہیں کہ بچے اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے، پیرنٹس کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑنا پڑ رہا ہے. لیکن پہلے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جب والدین ایک پیرنٹنگ کے اس فیز میں تھے جب انہیں اپنے فرائض ادا کرنے تھے اور بچہ ایک حق مانگ رہا تھا، اللہ نے ایک ننھی سی کمپل ہمیں دی تھی، کیا ہم نے اپنی ایفرٹس پٹ کی ہیں اس کی اپ برنگنگ میں؟ کیا اس کے لیے پھر سب سے ضروری آج کے کل کا جو آئی ٹی کے ریولیوشن کے بعد جو یہ ٹائم پیریڈ ہے نا، ہر بچے کے ہاتھ میں یہ موبائل، سیلولر نیٹ ورک اور باقی ساری چیزیں، یہ گلوبل ویلیج ہے اس کے سامنے. اس ٹائم پیریڈ پہ پیرنٹس کو بھی اپنے آپ کو ذرا اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ عربی میں مقولہ ہے من لم یعرف اعلی زمانی فہو جاہل، کہ جو اپنے اہل زمانہ کو نہیں جانتا وہ بھی جاہل ہے. صحیح بات ہے. یہ بنیادی طور پہ جو اصول افتاء ہیں اس کے اندر موجود ہے کہ ایک مفتی جو فتویٰ دینے والا ہے اسے عصر حاضر کا پتہ ہونا چاہیے. اگر عصر حاضر نہیں پتہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر بہت، اقبال نے کہا نا عصر ما مارا زما بیگانہ کرد از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، کہ ہمارے زمانے نے ہمیں اپنے آپ سے ہی جدا کر دیا ہے اور حضور کے جمال سے دور لے گیا ہے. اور یہ چیزیں ہیں جو کرائسس کی بیسس بنی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت پیرنٹنگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو رہے ہیں اس چیز میں کہ وہ تربیت میں، پیرنٹنگ میں ان چیزوں کو نہیں لا رہے جو بچوں کے اندر مخرب اخلاق بن رہی ہیں. اخلاق اور ان کی شخصیت کو کل وہ چیزیں ڈیمیج کریں گی، اور ان کی جو پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ سپاٹڈ ہے. اور آنے والا دور جو ہے اس کے اندر بلکہ ایک دن میں وہی سٹیٹس لگا رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا اور میں نے لگایا کہ ہمیں اس چیز کا ڈر کم ہے کہ یہ بچے آج کل کیا کر رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خدشہ ہے کہ کل یہ بچے پیرنٹس بنیں گے تو اگلی نسل کیسے ہوگی. ہم انہدام میں ادھر جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کریم کا آغاز دیکھیں سورہ بقرہ میں، کیونکہ تقوی کو بھی ساتھ ملائیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب قرآن کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت بنے، ہمارا بچہ قرآن کے اوراق سورہ بنی اسرائیل میں کھولے اور اسے وہ قرآن کہے کہ اما یبلغن عندک الکبر، یہ بڑھاپے میں ایک آ جائے یا دونوں آ جائیں، وجنح لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے پر بچھو، وقل لہما قولا کریما، پیاری پیاری ان سے باتیں، فلا تقل لہما اف،
उफ ना कहो इन्हें, और इनके लिए दुआ करो कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर ये हम इंश्योरेंस चाहते हैं कि हमारे बच्चों को की तरफ से हमें ये इंश्योरेंस मिले, तो हमें चाहिए कि ये कुरान हिदायत उसके लिए बनेगा जिसके दिल में तकवा मौजूद होगा, क्योंकि आगे मुत्तकीन की 5 करैक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि पेरेंटिंग के अंदर आज कुरान के उन असालीब के मुताबिक हम वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, और इस दौर के जो फितने हैं जो उन बच्चों की पर्सनैलिटी को डैमेज कर रही हैं, ना सिर्फ उन बैक डोर्स को भी बंद करें बल्कि आगे बढ़ने का जो रास्ता है बच्चे के सामने रखें। और सबसे बड़ी जो बात है आजकल जो हम जदीद एजुकेशनल की EPM एजुकेशनल प्लानिंग मैनेजमेंट में पेडागॉजीज जो है उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो 30% वो उस चीज़ से ले रहे हैं, 70% वो आपका जो एक्शन है उससे वो बच्चे असरात ले रहे हैं और उन चीज़ों को सामने रख रहे हैं। अगर हम अपना घर कुरान की तिलावत के साथ, कुरान के फिर फ़हम के साथ, कुरान की बुनियादों के साथ बार बार चीज़ों को उसके साथ लिंक करके करेंगे तो इंशाअल्लाह ये एक अल्लाह ताला की तरफ से उस तकवा की बुनियाद पे उन बच्चों की पर्सनैलिटी की तामीर होगी इंशाअल्लाह। जी जी औलाद के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर सूरह तहरीम में इरशाद फरमा रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब यह मुबारक नाज़िल हुई तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ा दो अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ये तो पता चल गया कि हमने अपने आप को जहन्नम की आग से कैसे बचाना है, लेकिन हमें ये मेहरबानी फरमाएं, हमें ये बताएं कि हमने अपने घर वालों को यानी अपनी बीवी को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से कैसे बचाना है। तो वहाँ आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन कामों के करने का अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है वो तुम अपने घर वालों को करने का हुक्म दो, और जिन कामों से अल्लाह ताला ने तुम्हें रोका है उन कामों से तुम अपने घर वालों को रोको। अब हमने देखना ये है कि क्या जिन कामों के करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है क्या वो हम काम कर रहे हैं, क्या हम अपनी औलाद को वही हुक्म दे रहे हैं। जबकि औलाद की तरबियत के बारे में क्या आता है कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ानी सिखाओ, नमाज का तरीका बताओ, रकू कैसे करना है, क़याम कैसे करना है, रकू में क्या पढ़ना है, सजूद में क्या पढ़ना है, तशहुद में हमने क्या पढ़ना है, कैसे नमाज अदा करनी है। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अगर वो बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसे मार के नमाज पढ़ाई जाए। तो क्या आज हम इस हदीस पाक पे अमल कर रहे हैं? क्या हम इस कुरान करीम की आयत पे अमल कर रहे हैं? और फिर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक बंदा निगहबान है अपनी रियाया का, और रियाया के बारे में क़यामत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तो रियाया से क्या मुराद है कि एक माँ और एक बाप हाकिम है और उसकी औलाद उसकी महकूम है, उसकी रियाया है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा, मैंने तुम्हें औलाद दी थी, तुमने इनकी तरबियत कैसे की थी, क्या इन्हें तुमने कुरान पढ़ाया, क्या तुमने इन्हें नमाज पढ़ाने का तरीका सिखाया, क्या तुमने इन्हें दीन के बारे में बताया। ये वालिदैन से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अल्लामा अब्दुर्रहमान शाह अज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग से गुफ्तगू करके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भी किरदार ऐसा बन जाए कि जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो उसके लिए भी अल्लाह से दुआ किया करें और वो तमाम के साथ एहतमाम भी करें अमाल बिल्कुल, वो तमाम स्टेप्स फॉलो किया करें जिनके ऊपर अभी भी गुफ्तगू हुई है। और इसके अलावा भी जो रोज़े का मकसद है उस मकसद को समझने की कोशिश करें। जब इंसान कोशिश करता है तो यकीनी तौर पर वो अमली उसको जामा पहनाने में कामयाब हो ही जाता है। और फिर दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद भी नेक और साले औलाद हो तो उनके सामने वो प्रैक्टिसेस अपनाएं जो आप चाहते हैं ना कि अगर आपकी औलाद आपके साथ अपनाएं, फ्यूचर में जाके आपकी औलाद आपकी केयर करे, आपकी औलाद आपकी मदद करे, तो उनके साथ आज नेकी का अमल आप करें। अगर आज आपको उन पर सख्ती करनी पड़ती है इस एतबार से कि उनकी शख्सियत साजी, किरदार साजी जो है वो तकवा के मुताबिक हो जाए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल, वो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल जो है, जो अतात का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उस अतात के ऊपर अगर बच्चों को चलवाने के लिए सख्ती भी करनी पड़ती है तो वो करें। और ये जो हम गुफ्तगू डेली करते हैं इसका मकसद यही होता है कि हमारे नज़दीक रोज़ा सिर्फ चंद इबादात का नाम है, हमने नमाजें पढ़ ली, हमने भूखा रह लिया सुबह से शाम तक, लेकिन उसके साथ और जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, हमारे दुनियावी मामलात, फिर हुकूकुल इबाद का ताल्लुक जहाँ तक होता है, क्या हमने वो हुकूक अदा किए, क्या हमने वो फ़राइज़ अदा किए, इन सारी चीज़ों पे हमारी कोशिश होती है कि हम उनको
اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ کس طرح وہ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. شخصیت سازی کی جیسے آج بات ہوئی, کردار سازی کی بات ہوئی, ہمارا روزہ مکمل ہو, قبول کیا جائے, اس کے لیے ہم کیا اہتمام کریں. ہم ایسا نہ ہو کہ صرف بھوکے تو رہیں, عبادات تو کریں, لیکن ہم اپنے دنیاوی معاملات میں کوتاہی برتیں, ہم اپنی ورک پلیس پہ اپنے فرائض پورے نہ کریں, ہم اپنے والدین کے حقوق پورے نہ کریں, ہم اپنے دوستوں, رشتہ داروں, مسافروں کے حقوق پورے نہ کریں, تو پھر ہمارا روزہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبول فرمائے گا یا نہیں, لیکن ہمارا بھوکا رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے, صدقے کی بات ہوتی ہے, فطرے کی بات ہوتی ہے, اس کا اہتمام کس طرح کیا جائے. یہ رمضان کا پورا ایک آپ کو مہینہ جو دیا جاتا ہے, یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے, اور اس میں بھی ہم لوگ جب آغاز کرتے ہیں پہلے عشرے کا تو مسجد کی رونقیں بڑی بحال ہو جاتی ہیں, لیکن وہ بھی ماند پڑنے لگ جاتی ہیں 10ویں روزے کے بعد, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 25ویں روزے کے بعد ایک دفعہ پھر سے بوم آتا ہے. تو یہ کیا ہم کس چیز کا دکھاوا کر رہے ہیں, مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی, اور کہ کیا ہم کانسیپٹ لے کر چاند رات کو ہی ہمارے اندر کا شیطان باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. خیر اس کے اوپر ہم لوگ آگے بات کرتے رہیں گے, شیطان کو بھی عید منانے کا. امید کرتے ہیں جی آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, اگر پسند آیا تو ضرور فیڈ بیک دیں. مجھے, سلمہ کو, صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ لوگوں کو روزہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ حافظ.